بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام متحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاس وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. گزشتہ 7 تقاریر میں جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا اس کا ماحصل و مفہوم یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہدایت بشریت کے لیے، نجات انسانیت کے لیے معصوم سلسلہ ہدایت کو قائم کیا اور ان معصومین کو مسلسل وصیت کی جاتی رہی، نصیحت کی جاتی رہی کہ وہ دین کو قائم کریں اور اس دین میں افتراق اور اختلاف نہ ہونے دیں. اور یہی نصیحت اور یہ وصیت مشرکین کو بہت زیادہ گراں گزری. وہ نہیں چاہتے کہ دین میں اتحاد رہے، دین میں اتفاق رہے، انسانیت میں محبت رہے، انسانیت میں اخوت رہے. کبر علی المشرکین، مشرکین کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے. ما تدعوہم الیہ، جو کچھ آپ ان کو دعوت دیتے ہیں یہ مشرکین کو بڑا گراں گزرتا ہے. وہ نہیں مانتے، وہ ناگوار سمجھتے ہیں. یعنی مشرکین کی عادت یہ ہے کہ وہ اختلاف کو پسند کرتے ہیں، اتحاد کو پسند نہیں کرتے. صلوات بھیجے محمد آل محمد. اور اس کے بعد پروردگار عالم کی بے نیازی نے اسی سورہ مبارک کے شورى کی 13ویں آیت جسے میں مسلسل تلاوت کر رہا ہوں، یہاں ان تمام باتوں کو بیان فرمانے کے بعد کہ یہی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی، یہی وہی ہم حبیب آپ کی طرف کر رہے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ وما وصینا بہ ابراہیم
व मूसा व ईसा, और इसी की वसीयत हमने इब्राहिम को भी की, इसी की वसीयत हमने मूसा को भी की, इसी की वसीयत हमने ईसा को भी की, और उन सबको ये कहा अन अकीमुद्दीन, दीन को कायम करो, ला ततफरकू, और इसमें कोई इख्तलाफ पैदा न करो, इसमें कोई इख्तलाफ पैदा न करो। लेकिन मुशरिकीन को नागवार गुजरा। अगर इन्हें नागवार गुजरता है तो गुजरे। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब, ये अल्लाह की अपनी मर्जी है कि वो जिसे चाहता है मुजतबा कर लेता है। मुझे आज गुज़िश्ता तकारीर की तफसील में नहीं जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने पूरी तवज्जो और खुसूसियत के साथ ये तकारीर समाअत फरमाई है, इसलिए हम बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए नतीजे पर आएंगे, और कल की मजलिस में इंशाअल्लाह सुबह 11:30 बजे हम इस मजमून को मौला की मदद से पाए तकमील तक पहुंचाकर बैनुल अक़वामी दुनिया को एक पैगाम देंगे कि ये दुनिया में बेचैनियां, ये दुनिया में परेशानियां, ये अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे, ये सलामती काउंसिलें, ये उनकी करारदादें, ये खून खराबे, ये तखफीफ असलाह की बहसें, ये सुपर पावर्स की अपनी अपनी अकड़ाहटें, ये उनके अपने अपने तेवर, ये सब कुछ क्या है, जबकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अदारे में यूनिसेफ में जैसा कि मैंने अर्ज किया 140 अभियान को रजिस्टर्ड किया जा चुका है। दीन तो आपने 140 मान लिए जिसमें इस्लाम भी शामिल है, तो जब दीन आपने 140 तस्लीम कर लिए हैं तो फिर आप 140 के 140 को ये हक क्यों नहीं देते कि हर एक वीटो पावर जब चाहे इस्तेमाल करे। दीन 140 माने हैं, वीटो पावर सिर्फ सुपर पावर के पास रहे। तवज्जो है ना जाने मोहतरम, वीटो पावर सिर्फ सुपर पावर के पास रहे। ये मैंने कल का इशारा दिया है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अब हम अमेरिका के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर भी गुफ्तगू करेंगे कि ये है क्या, इसकी साजिश क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका पस मंजर क्या है। हम अर्ज करेंगे कि शरीयत मासूम की मौजूदगी में किसी शय की जरूरत नहीं है, इसलिए कि शरीयत कभी बदला नहीं करती। लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तबदीला, और तुम अल्लाह के कवानीन में कभी कोई तब्दीली नहीं पाओगे, इसलिए कि अल्लाह बेनियाज है हर कुव्वत से। वो अगर बंदों को ताकतें देता है तो घबराता नहीं, पछताता नहीं, उसे पता है कि हम अला कुल्ले शैइन कदीर हैं। ये कितना भी ताकतवर हो जाए, जब हम अपनी कुदरत का मुजाहिरा करते हैं तो इसकी ताकतों को इतना सर्व कर लेते हैं कि दम भी नहीं मारने देते, ताकतें भी खत्म हो जाती हैं, इख्तियार भी खत्म हो जाता है। इसलिए कि अला कुल्ले शैइन कदीर तो सिर्फ उसी की जात है। मैं जो अर्ज कर रहा हूं अज़ीज़ान मोहतरम, पूरे मजमे की तवज्जो मैं चाहूंगा, और वो ये कि आदम से लेकर नूह तक, नूह से लेकर इब्राहिम तक, इब्राहिम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया को वसीयतें एक ही शरीयत की गई है। कोई नई नई शरीयत नहीं लाया। ऐसा नहीं था कि आदम कोई और शरीयत लाए थे, नूह कोई और शरीयत लाए थे, इब्राहिम कोई और शरीयत लाए थे। अगर इब्राहिम की शरीयत कोई और शरीयत होती तो फिर इब्राहिम के सारी शरीयत को बाकी रखने का हुक्म शरीयत आखिर के नबी को न दिया जाता। शरीयत आखिर के नबी को इब्राहिम की शरीयत के बाकी रखने का हुक्म देना इस अम्र की दलील है कि शरीयत एक थी, चेहरे बदलते रहे। या यूं कहूं कि सरकारे खत्मी मर्तबत के लिए जमीनों ज़ैन तैयार किए जाते रहे कि ए अंबिया, 1,24,000 पैगंबरों, जाकर हमारे पैगंबर के लिए ज़र्फ़ो सहने बशर को इतना तो तैयार कर लो कि जब वो फरान की चोटियों से शरीयत आखिर का पैगाम दे तो कोई अबू जहल उसका इनकार न कर सके। अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख का मौर्रिख कुछ भी लिखे, सीरत निगार कुछ भी कहे, रावी कुछ भी बयान करें, रिवायतें कुछ भी बयान करें, इसलिए कि रिवायत शरीयत नहीं है, आयत शरीयत है। बड़ी तवज्जो जाना मोहतरम, रिवायत शरीयत नहीं है, आयत शरीयत है। बात शरीयत की हो रही है। सारे के सारे अंबिया ने एक ही पैगाम दिया। आदम के जमाने में आदम का कलमा, एक सवाल कर रहा हूं मिल्लत मुस्लिमा से, नूह के जमाने में नूह का कलमा, इब्राहिम के जमाने में इब्राहिम का कलमा, मूसा के जमाने में मूसा का कलमा,
عیسیٰ کے زمانے میں عیسیٰ کا کلمہ، لیکن یہ کلمہ تھا کیا؟ ہر امت پر اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا واجب تھا۔ آدم کے زمانے میں کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہی کلمہ ہوا کرتا تھا نا۔ تو اللہ کی توحید تو اپنی جگہ تھی۔ میں پوچھنا صرف یہ چاہتا ہوں سیرت نگاروں سے اور تمام مسلمان بھائیوں سے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے 1,24,000 پیغمبروں نے تو اپنی اپنی امتوں سے اپنا کلمہ پڑھوایا نا، تو امتوں پر واجب کہ وہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھے۔ ان نبیوں نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ بھائی ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ جتنے بھی پیغمبر تھے انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں کلمہ پڑھایا اپنا۔ انہوں نے کس کا کلمہ پڑھا؟ اگر کسی کا کلمہ نہیں پڑھا، صرف لا الہ الا اللہ کہا تو شریعت نامکمل۔ کیا کوئی ہے مسلمان جو لا الہ الا اللہ کہہ کر مسلمان ہو جائے؟ ذرا سا مشکل مسئلہ ہے، لیکن آپ سمجھیے، غور فرمائیے، نتیجہ بڑا خوبصورت آئے گا۔ اس تمہید پر آپ کو تھوڑی ذہنی زحمت ہوگی، لیکن چونکہ گفتگو اب مرحلہ علم میں داخل ہو چکی ہے اور فیصلہ انشاءاللہ ہمیں دینا ہے، اس لیے ہم آپ کی توجہ چاہتے ہیں پوری اذان محترم۔ اس ابتدائی 5-10 منٹ میں لا الہ الا اللہ کہنے سے جب آج کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء کا اگر کلمہ صرف لا الہ الا اللہ تھا تو پھر یہ شریعت بدلی، یہ سنت بدلی، یہ قانون بدلا؟ نہیں بدلا جان محترم۔ میں آیت پڑھ دوں آیہ میثاق سے پہلے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ حبیب، قیامت کے دن تم دیکھنا، اس دن گناہگاروں کا عالم کیا ہوگا، جس دن ہم تمام امتوں پر ان کے نبی کو گواہ بلائیں گے اور ان تمام نبیوں پر آپ کو گواہ بلائیں گے۔ اور ان مجلسوں میں ہم بتائیں کہ شان رسالت کیا ہے۔ رسول اللہ کی شان راوی بیان نہیں کرے گا، روایت بیان نہیں کرے گی، راویوں کے ذریعے سے رسول کی شان سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ راوی تو بعد میں مسلمان ہوا، یہ رسول پہلے تھا۔ غور نہیں فرما رہے آپ۔ آئیے اس آیت پر صرف غور کر رہے ہیں عزیزان محترم۔ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم آپ کو ان تمام انبیاء پر شہید بلائیں گے، آپ گواہی دیں گے ان تمام نبیوں کی۔ کہاں ہے ملت مسلمہ کے قلمکار؟ کہاں ہیں ملت مسلمہ کے قلمکار اور ذہین افراد؟ آئے اور ہمیں بتائیں کہ اگر یہ رسول سب سے آخر میں آیا اور آنے کے بعد بھی 40 برس تک یہ نبی نہیں تھا تو قرآن کی یا تو اس آیت کا انکار کرو کہ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم تمام نبیوں پر آپ کو گواہ بلائیں گے، یعنی سارے نبی اپنی امتوں کی گواہی دیں گے۔ میرا نبی ان سارے انبیاء کی گواہی دیتے ہوئے اعلان کرے گا، پالنے والے جب آدم رقت کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب نوح سفینہ چلا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب ابراہیم آگ کو گلزار بنا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب یوسف بازار میں بک رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب یعقوب گریا کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب موسیٰ عصا مار رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب عیسیٰ قم بسم اللہ کہہ کر مردے زندہ کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا۔ یعنی قیامت کے دن شان مصطفیٰ نظر آئے گی، تم عقل کے اندھوں کو کیا نظر آئے؟ پیغمبر جب گواہی دیں گے ساری امتوں کی نگاہیں اپنے نبیوں پر ہوں گی، اور ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی نبوتوں کا مستقبل لب رسالت مآب کی جنبش پر ہوگا۔ جس کی تائید کر دیں وہ نبی، جس کی تردید کر دیں وہ نہیں۔ تو اب بتائیے یہ قلمکار ہیں کہاں، یہ سیرت نگار ہیں کہاں؟ اگر یہ سب سے آخر میں آئے اور نبی نہیں تھے تو اگر یہ آدم کے بعد نبی تھے تو انہیں آدم کی گواہی دینے کا حق؟
انہیں نوح کی گواہی دینے کا کیا حق ہے؟ انہیں ابراہیم کی گواہی دینے کا کیا حق ہے؟ انہیں اسماعیل کی گواہی دینے کا کیا حق ہے؟ تو یہی تو افضل المرسلین ہونے کی دلیل ہے کہ آدم ابھی بین الماء والطین تھے، یہ نبی تھا، نوح ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمارا نبی تھا، ابراہیم ابھی خلق نہیں ہوئے تھے، ابھی ساری کائنات عدم میں تھی، نور محمد وجود میں تھا۔ تو جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کی تخلیق کا انبیاء سمیت مشاہدہ کرے، اسے دنیا میں آ کر مطالعے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ یہ ہے علم پیغمبر۔ آج محرم کی مجلس میں ایک تاریخی جملہ میں عرض کروں گا، مگر توجہ میں آپ کی چاہوں گا۔ یہ میرے خاتم النبیین کی شان کہ 1,24,000 پیغمبروں کی گواہی دے، نہیں ادا کر سکا بھی۔ یہ علی کے نبی کی شان۔ آئیے نا یوں سمجھیے، بلند ہو کر، جاگ کر، بیدار ہو کر، یہ علی کے نبی کی شان کہ وہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کی گواہی دے۔ یہ علی کے نبی کی شان کہ وہ 1.25 لاکھ نبوتوں کا گواہ بنے، اور یہ نبی کے علی کی شان کہ وہ خاتم النبیین کی گواہی دے۔ یا علی یا علی یا علی، یہ بھی قرآن سے حضور۔ یہ نبی کے علی کی شان، یہ علی کے نبی کی شان کہ وہ 1,24,000 پیغمبروں کی گواہی دے، اور یہ نبی کے علی کی شان جس کے لیے قرآن سورہ مبارک کے رات میں پکار کر کہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ حبیب، کافر یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، کافر تجھے رسول نہیں مانتے، یہ کافر ہیں جو تیری نبوت میں شک کریں۔ کیا سن رہے ہو؟ کافر ہیں جو تیری نبوت میں شک کر رہے ہیں۔ یہ کافر تجھے رسول نہیں مانتے تو نہ مانے، ہم نے ان کے مشوروں سے تو تجھے رسول نہیں بنایا، ان سے پوچھ کے تو تجھے رسول نہیں بنایا۔ اگر یہ تجھے رسول نہیں مانتے، نہ مانے، ان سے کہہ دے میری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے۔ لیکن اللہ کو پتا تھا کہ بڑے بڑے عجیب ذہن کے لوگ ہوں گے۔ اللہ کافی ہے بتا دیا پہلے ہی، کہ اللہ کافی ہونے کے باوجود بھی جب نبوت کی گواہی کے لیے کافی نہیں، تو تم جیسے جاہلوں کے لیے قرآن کیسے کافی ہو جائے گا؟ توجہ ہے نا دانا محترم؟ صلوات علیہ بابا نے بلند اندازہ فرمائے۔ اللہ جو کافی ہے، اللہ جو کافی ہے، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہو میری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ جسے ہم نے کل کتاب کا علم عطا کیا۔ جب خدا یہ کہے کل کتاب کا علم، تو پھر کل کا مطلب کل ہے۔ اب جو بھی عاجز آ کر قرآن مجید کے حروف مقطعات کے نیچے ترجمہ بھی نہ لکھ سکے، توجہ 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 توجہ، ایک عجیب منزل لے کر آ رہا ہوں گفتگو کی حضور، جہاں علم قرآن کا عالم یہ ہو لوگوں کے کہ وہ قرآن مجید میں جو حروف مقطعات ہیں 29 کی تعداد میں، پورے قرآن مجید میں 29 حروف مقطعات ہیں، پہلے ہی سورہ میں شروع ہوتے ہیں، سورہ حمد کے فوراً بعد سورہ بقرہ میں الف لام میم، جس کو اٹھا کر دیکھو ہر ایک نے لکھا الف لام میم کے نیچے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ بھئی الف لام میم کیا ہے؟ یہ الف لام میم ہے، کیا ہے یہ؟ الف لام را کیا ہے بھئی؟ یہ الف لام را ہے صاحب۔ کہا یا عین سا کیا ہے بھئی؟ سورہ مریم جی، یہ کہا یا عین سا، یہ حروف مقطعات ہیں صاحب۔ بھئی کیا ہیں جی؟ کوڈ ورڈز ہیں۔ اچھا یہ کوڈ ورڈز ہیں قرآن کے، کوئی نہیں سمجھ سکتا انہیں؟ نہیں جی کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ظاہر مولانا نہیں سمجھ سکتے تو کون سمجھ سکتا ہے؟ توجہ ہے نا؟ جسے دیکھو، جس کا قرآن اٹھا کر دیکھو حضور، ہر قرآن کے نیچے حروف مقطعات میں ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں جان سکتا، کسی کو علم نہیں،
نہ کوئی ولی بتا سکتا ہے، نہ کوئی امام بتا سکتا ہے، نہ کوئی رسول بتا سکتا. ہاں رسول کیسے بتائے گا بھائی؟ رسول جب مولانا نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ رسول تو ان پڑھ ہے معاذ اللہ، مولانا تو پڑھے لکھے ہیں. توجہ ہے نا جانے محترم، یا علی یا علی یا علی اندازہ سوائے اذان محترم. اس لیے جس مولانا سے پوچھو مولانا یہ الف لام میم کے معنی کیا ہے، الف لام را کے معنی کیا ہے، کہا یا انسا کے معنی کیا ہے، یہ 29 مقامات پر جو یہ قرآن مجید میں حروف مقطعات آئے ہیں ان کے معنی کیا ہے کہ جی ان کے معنی کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، مولانا کو پتہ نہیں، امام بتا نہیں سکتا، نبی کے علم میں نہیں. قرآن میں رکھنے کا فائدہ؟ بھائی کمال کر رہے ہیں. ہاں توجہ سلوات ہے جناب. یہ عجیب فلسفہ نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائی؟ قرآن میں پھر رکھنے کا کیا فائدہ؟ پھر یہ قرآن میں ان لفظوں کا فائدہ کیا؟ ہم سمجھ نہیں سکتے، مولانا کو پتہ نہیں ہے، ولی بتا نہیں سکتا، امام بتا نہیں سکتا، رسول کے علم میں نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، مولانا اللہ کے پاس جا نہیں سکتے، چلے جائیں تو آ نہیں سکتے. بس مولانا میں اور رسول میں یہی تو فرق ہے. مولانا ایک مرتبہ اللہ کے چلے جائیں تو واپس نہیں آتے، رسول جا کر واپس بھی آ جاتا ہے. اور زنجیر دار صلوات بھیجے بسمت آل محمد پر آئے اور گفتگو کریں. اور سلامت رکھے. آئیے یہاں دوستو، ہم ابھی اس گفتگو کو اسی منزل پر ایک لمحہ اور بلند کرنا چاہتے ہیں. پورے قرآن مجید میں جو یہ 29 مقامات پر حروف مقطعات قرآنی ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کے معنی نہیں جانتے. ارے کبھی پوچھا قرآن کے وارثوں سے؟ کبھی معلوم کرنے کی زحمت گوارا کی؟ پہلے سورے کے پہلے 3 حرفوں پر الف لام میم یہ بھی نہ سمجھ سکے کہ اس کے معنی کیا ہے؟ پہلے تو میں مسئلہ ہی حل کر دوں. عزیزان محترم، یہ حروف مقطعات قرآنی وہ ہیں کہ جن کے مقررات اور جن کی تکرار 29 کو آپ چھلک اٹھیں گے. یہ متعدد مقامات پر 29 مقامات پر آئے ہیں نا، ان کے مقررات کو اور ان کے تکرار کو اگر نکال دیا جائے تو صرف 14 حروف بنتے ہیں. صلوات بھیجیں آپ محمد و آل محمد پر. یہ راز الہی ہے، یہ راز الہی ہے. اللہ اللہ کس دور پر آپ جا رہے ہیں. بہت توجہ. ان کے مقررات کو جب آپ نکالیں پورے قرآن مجید سے تو صرف 14 حروف بنتے ہیں. اور وہ 14 حروف جب بنتے ہیں عزیزان محترم، دنیا کے عربی دانوں نے، دنیا کے لغت دانوں نے ان 14 حرفوں سے 1 کروڑ جملے بنانے چاہے، مگر دیکھیں یہ اعجاز قرآن کہوں جب جبر مشیت کروں کہ یہ 14 حرف ملا کر ایک جملہ بنانا چاہا کہ لاکھوں ہزاروں جملے بنا کر مٹا ڈالے، لیکن کہ کوئی بھی جملہ بامانہ نہیں بن سکا. اس لیے کہ جب ان کی تکرار نکالی، جب ان کے مقررات نکالے حروف مقطعات کے تو صرف 14 بنے. صاد، رے، الف، توئے، عین، لام، یہ، ہے، قاف، نون، میم، سین، کاف، ہے. صلوات میرے محمد آل محمد پر. میں شریعت پوری دکھا رہا ہوں. پوری توجہ. یہ جو 14 حروف نکالے ذہن میں ہے نا، یہ 14 حروف اگر ذہن میں ہے نا دوستو تو پھر میں ایک ایک جملے پر آپ کی توجہ چاہوں گا. میں سمجھوں گا میری 7 مجلسیں ایک طرف اور شریعت پر مکمل مجلس دے رہا ہوں. اگر یہ 14 حروف کے جملوں سے چیلنج کر کے کہتا ہوں، ان حرفوں سے جو میں نے گنائے ہیں اگر کوئی بھی ایک بامانہ جملہ بنا دے عربی میں، بڑے بڑے عربی دا بنتے ہو نا، کوئی بھی ایک بامانہ جملہ، ہزاروں جملے بنانے چاہے کوئی جملہ بن ہی نہیں سکا. آخر لکھ لکھ کر مٹاتے رہے، مٹا کر لکھتے رہے. آخر دنیا کو تنگ آ کر سر جھکانا پڑا جب دیکھا صاد، رے، الف، توئے، صراط. صراط کے معنی راستہ، شریعت. بلند ہو. میں ایک ایک لفظ سمجھا رہا ہوں تاکہ میرے نوجوان دوست سارے سمجھے. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سارے اہل علم یہاں تشریف رکھتے ہیں. نوجوان دوستوں کے ذہن میں جامع کوثر کی دورہ انڈیلنا چاہتا ہوں.
शरीयत मासूम को। स्वाद रे अलिफ तोय सिरात, सिरात माने ज्यादा, रास्ता, शरीयत, सबील, मिनहाज, सिरात, ऐन, लाम, ये सिरात अलीन, हे काफ, हकुन, अली का रास्ता हक है, नून मीम सीन काफ है, अली का रास्ता ही हक है। बस इससे मुतमस्सिक हो जाओ। अब पता चला कि ये हुरूफ मुक़त्तआत पे पर्दे क्यों डाले गए, ताकि लोग शरीयत अली से दूर हट जाए। जो मुसलसल कुरान से इसीलिए हवाला दे रहा हूं ताकि किसी जहन में कोई कंफ्यूजन न रहे। अज़ान मोहतरम, और एक सी बात और बता दूं जो उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर साबित की है कि कुरान मजीद में जितने हुरूफ मुक़त्तआत हैं, तवज्जो है, इन हुरूफ मुक़त्तआत को मिलाकर इसमें आज़म बनता है। इन हुरूफ मुक़त्तआत को जो मिलाकर बामाना जुमला बनाने में कामयाब हो जाए वो साहिब इसमें आजम होता है, और जो साहिब इसमें आजम हो वो गुनाहगार नहीं होता। बस आप सलावत भेजें फिर मैं आगे अर्ज करता हूं। तो साहिब इसमें आजम, इन हुरूफ मुक़त्तआत कुरानी को मिलाकर इसमें आजम वो इस्म कि जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। अब क्या तारीफ करूं, मुमकिन को नामुमकिन बना दे, पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर दे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे, वो साहिब इसमें आजम होता है, इन्हीं हुरूफ से बनता है। अब मैं क्या करूं कि हुरूफ भी 14 है। तवज्जो है ना अज़ान मोहतरम। और जहां कहीं भी कुरान मजीद में ला इलाहा इल्ला हुवल हई या हू आया है तो ला से बात शुरू हुई है, हू पर खत्म हुई है। ला और हू के दरमियान ही उलमा ने तय किया कि इसमें आजम है। ला और हू के दरमियान ला से इसमें आजम की इब्तदा है, हू पर इंतहा है, चाहे आयतल कुर्सी में हो। सलावत भेजना अल्लाह ला इलाहा इल्ला, सलावत बाबा से बना दे देना। और मेरे ख्याल से आप छलक कर नजफ तक जाएंगे नारे की मंजिल में, अगर मैं एक रात से और पर्दा हटा दूं। और वो ये है कि जहां कहीं भी ये बात अल्लाह ला इलाहा से शुरू हुई है ना, और हू पर खत्म हुई है, इस इब्तदा और इंतहा में इसमें आजम है। और ये कुरान की 5 ही सूरतों में है, इधर 14 उधर 5। जरा सा इस गुफ्तगू को आप जहन में रख के जाइए, सोचिए, कल हम फिर इसे मुकम्मल करेंगे। वो 5 मकामात भी बताएंगे किन किन सूरतों में कहां कहां आया। लेकिन आज सिर्फ एक इशारा दे रहा हूं कि जहां जहां भी आया, जब जब भी आया, जहां जहां भी आया, जब जब भी आया, जब भी उनके अदद निकाले गए। शेर मोहम्मद तकी साहब किबला बात भाई आप सबकी तवज्जो चाहता हूं, जहां जहां भी इनके अदद निकाले गए, न 91 बने, न 90 बने, या 92 बना, या 110 बना, 92 मोहम्मद कहलाया, 110 अली कहलाया, या अली सारा दे रहा। गुफ्तगू क्या है अज़ीज़ान मोहतरम, ये फैसला तो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। लेकिन इतना तो तय हो गया ना इन हुरूफ मुक़त्तआत से, आज रास्ते का तायुन तो हो गया, कल चलकर दिखाएंगे, कल चलकर दिखाएंगे शरीयत का रास्ता। कल बताएंगे जब हम जुलूस निकालेंगे कि ये जुलूस जो है ये शरीयत का रास्ता है, बिदअत का नहीं, मासूम का रास्ता है। कल हम बताएंगे, इसलिए कि सिरात अलीन हक़्क़न, अली का रास्ता ही तो हक है, अली का रास्ता। फिर मैं कुरान से पढ़ूंगा, फिर दलील दूं इसी पर। अभी हुरूफ मुक़त्तआत पर है। आइए पूछें अरबी दानों से, इन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउ सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिह। आयत नाज़िल हुई, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया
آیت آئی ان ہاذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا سیدھا راستہ. معصوم کا راستہ سیدھا ہوتا ہے، زگ زیگ نہیں ہوتا، بدلتا نہیں. اور یہ عربی کا قاعدہ ہے، علماء سے پوچھئے، جہاں کہیں بھی عربی جملے میں ہاذا آئے گا نا، وہ مشار علیہ کے بغیر آتا ہی نہیں، اشارہ کرنا پڑے گا. سید محمد تقی صاحب قبلہ کہہ رہے ہیں بہت عظیم اشارہ کر گئے ہیں آپ، بہت عظیم بات کہہ گئے ہیں آپ. حضور آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. میں تو اس پورے مجمع سے تائید لینا چاہتا ہوں، جہاں کہیں بھی قرآن میں کسی عربی عبارت میں ہاذا آیا ہے وہاں مشار علیہ کی موجودگی ضروری ہے. ہاذا رجل ہاذا، اگر یہ مرد میرے سامنے نہ ہو تو میں ہاذا نہیں کہہ سکتا. ہاذا اس وقت کہوں گا کہ جب یہ سامنے ہو. نہیں سمجھے ابھی تک تو پھر تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ کہ نشتر پارک میں بیٹھے ہو. سمجھ لو میدان غدیر خم میں، جہاں پیغمبر نے کسی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے تکمیل شریعت معصوم کرتے ہوئے کہا تھا من کنت مولاہو فہذا. سمجھ لو میدان غدیر خم میں، جہاں پیغمبر نے کسی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے تکمیل شریعت معصوم کرتے ہوئے کہا تھا من کنت مولاہو فہذا علی یا علی یا علی یا علی. آئے نا آپ شریعت صرف محمد مصطفیٰ کی ہے، کسی نبی کی شریعت نہیں. آسان نہیں ہے یہ جملہ کہنا اتنے بڑے ممبر سے. کہہ رہا ہوں کوئی دلیل ہے تو کہہ رہا ہوں، کوئی بات ہے تو کہہ رہا ہوں، کوئی بیک گراؤنڈ ہے تو کہہ رہا ہوں، کوئی پس منظر ہے تو کہہ رہا ہوں، علی سے کچھ بھیک میں مانگا ہے تو کہہ رہا ہوں. کسی کی شریعت نہیں ہے. اگر شریعت سب کی ہوتی، نہ کوئی موسیٰ کی شریعت ہے، نہ عیسیٰ کی شریعت ہے، نہ نوح کی شریعت ہے. ان سب کو وصیت ہے، محمد کی شریعت ہے. یا علی توجہ فرمائے نا، ان سب کو وصیت ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں. اور آئیے میں اس پر پھر قرآن مجید کی دلیل دیتا ہوں. آیہ میثاق کی آیتیں عزیزان محترم 34 سے زیادہ مقامات پر قرآن مجید میں میثاق، عہد، پیکٹ، حلف برداری، میثاق، عہد، پیکٹ، حلف برداری، سارے معنی تو بتا دیجئے دوستوں. اور کیا کہوں، آیتیں موجود ہیں، 34 آیتیں بھی پڑھ سکتا ہوں اگر دامن وقت میں گنجائش ہو. لیکن اگر مسئلہ ایک ہی آیت سے حل ہو جائے تو کیا ضروری ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اور میرے حبیب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے عالم کثیف میں نہیں، جب ہم نے عالم زر میں، جب ہم نے روز الست، توجہ، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا نبیین. اور میرے حبیب یاد کرو جب ہم نے سارے انبیاء سے عالم ارواح میں اس کائنات کی تخلیق سے پہلے، توجہ 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 توجہ، جہاں سے میں نے آغاز گفتگو کیا تھا اسے مکمل کر رہا ہوں. جب ہم نے عالم ارواح میں اس کائنات کی تخلیق سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں سے یہ میثاق لیا تھا، یہ عہد لیا تھا، یہ پیکٹ کیا تھا، یہ معاہدہ کیا تھا، یہ حلف لیا تھا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دی جائے تو اس شرط پر عطا کی جا رہی ہے کہ جب آخر میں ایک مصدق نبی آئے گا تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے. میرے مولا ذرا سا انہیں بیدار کر دے. تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی تصدیق بھی کرو گے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے. پہلے ایمان لاؤ گے پھر مدد کرو گے. چونکہ ہمارا نبی بڑا غیور نبی ہے. پہلے ایمان لاؤ پھر مدد کرو. وہ کافروں سے مدد نہیں لیتا.
کیا سن رہے ہیں آپ؟ حضور یہ عجیب اشارہ ہے جو میں دے رہا ہوں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پہلے ایمان لاؤ، وَلَتَنْصُرَنَّهُ، اس کے بعد مدد. کافروں سے مدد مانگنا ہمارے نبی کی شان نہیں ہے. ہند کرو اے انبیاء، تم وعدہ کرو کہ اس پر ایمان لاؤ گے تو طے ہو گیا نا کہ عظمت خاتم النبیین یہ ہے کہ پہلے اس پر ایمان لاؤ پھر وہ مدد قبول کرے گا. وہ کافروں کی مدد قبول نہیں کرتا، وہ مومنوں کی مدد قبول کرتا ہے. یہ دروں پر دیواروں پر اپنے دل کی سیاہی انڈیل کر کافر لکھنے والوں کبھی سوچ لیا کرو کہ اگر رسول کی نگاہ میں ابو طالب کافر ہوتے تو رسول ان کی مدد قبول نہ کرتے. یا علی یا علی. قرآن کی آیت. اگر میری تقریر کے پہلے 5 منٹ کے پہلے جملے آپ کو یاد ہیں تو آپ کو لطف آئے گا اور یقیناً ہوں گے آپ کے ذہن میں. قال اقررتم، تم اقرار کرتے ہو. قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا، کہا پھر گواہ ہو جاؤ. قال فاشهدوا، گواہ ہو جاؤ. وانا معكم من الشاهدين، اور طلحہ تم ہی گواہ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ. میرے مولا ذرا سا میرا مجلس اس معراج پر ہے جہاں میں آپ کے ذہنی سواتوں پر فخر کر سکتا ہوں. عزیزان محترم، اسے میں محسوس کر رہا ہوں، لیکن ذرا سی آپ توجہ فرما لیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں ہوں. میں بھی تمہارے ساتھ. کیا خیال ہے شریعت زدہ ذہنوں کا؟ کیا خیال ہے شریعت کے ٹھیکیداروں کا؟ کیا خیال ہے اس نبی کو سب سے آخر میں بلا کر 40 برس تک نبی نہ ماننے والے ذہین اور فتین افراد کا؟ اگر یہ نبی سب سے آخر میں آیا اور 40 برس تک نبی نہیں تھا تو یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں نے کس کی نبوت کا وعدہ کیا تھا، کس کا اقرار کیا تھا؟ جبکہ عالم زر میں تھی کائنات، ابھی عدم میں تھی، نیستی میں تھی، وجود میں آئی نہیں تھی کائنات. جب اس نبی کا انبیاء ما سبق سے کلمہ پڑھایا جا رہا تھا، اب آپ نے سمجھا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان کی امتوں نے اپنے نبیوں کا کلمہ پڑھا اور ان سارے نبیوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا. صلوات نے بابا زبران. آدم کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لیکن آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نوح کا کلمہ، نوح کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لیکن نوح کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابراہیم کا کلمہ، ابراہیم کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لیکن ابراہیم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میثاق کر چکے ہیں. دیکھا میں نے ابھی میثاق کی اگلی آیت نہیں پڑھی ہے، اگلی آیت پڑھ دی تو قیامت آ جائے گی. یہاں محکم آیتیں پڑھ رہا ہوں، کوئی کرے تردید. توجہ. عیسیٰ کی امت کا کلمہ یعنی کرسچینٹی کا کلمہ، عیسائیت کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. صہیونیت کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لیکن موسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عیسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انشاءاللہ استغفار کی مجلس میں کتنی بھی دیر ہو جائے دوستوں، لیکن بات ضرور طے کرنی ہوگی. اس لیے مولا آپ کو سلامت رکھے. ذرا سا آپ اس پر غور فرما لیں. دیکھیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ
لیکن موسیٰ کا کلمہ محمد رسول اللہ، عیسیٰ کا کلمہ محمد رسول اللہ، چونکہ میثاق کر چکے ہیں، اقرار کر چکے ہیں، مومن بن چکے ہیں، اور خدا کہہ بھی چکا ہے گواہ رہنا، پھر مت جانا، وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ اور دیکھو گروہ انبیاء، اگر تم میں سے کسی نے بھی اس میثاق کی خلاف ورزی کی، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ ان تیوروں کی صرف 2 ہی آیتیں ہیں پورے قرآن میں دوستو، اتنے جلالی تیوروں سے آیت آئی نہیں تھی انبیاء کے لیے۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اور اس میثاق کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اگر کسی نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی، کسی نے میرے نبی کی آخری نبوت پر ایمان لانے میں پس و پیش کیا، یا اس کی مدد کرنے میں کسی نے کوئی کوتاہی کی، تو تمہاری نبوتیں تو ایک طرف، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ تمہاری نبوتیں، عظمت دیکھے نا، تمہاری نبوتیں ختم، پھر مجھے لوٹ پھر کر پھر قرآن کی آیت کی طرف آنا پڑ رہا ہے۔ عزیزان محترم، تمہاری نبوتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ علی کے نبی کی شان کہ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء اس کی نبوت پر ایمان نہ لائیں، اس کا اقرار ولایت نبوت نہ کریں، تو سارے انبیاء کی نبوتیں ختم ہو جائیں۔ اور یہ نبی کے علی کی شان کہ وہ اگر حج آخر سے واپسی پر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو فما بلغت رسالہ فما۔ ہائے 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 ہائے، آیتیں دیکھنا، علی کتنے تسلسل کے ساتھ شریعت و معصوم کا عنوان اپنی تکمیل کے مرحلے سے قریب ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، جہاں دین مکمل ہوگا وہیں شریعت مکمل ہوگی۔ ثابت صرف یہی تو کرنا ہے کہ شریعت معصوم پر مکمل ہوئی یا غیر معصوم پر۔ معصوم نے غیر معصوم کو مبارکباد دی یا غیر معصوم نے معصوم کو؟ توجہ ہے، سلوات دیجیے۔ کہہ گیا میں جملہ، کر گیا جو مجھے کہنا تھا۔ حضور یہ تھے نا اپنے مولانا اسماعیل دیوبندی، اللہ مقام کو مبلغ اعظم، بڑی خوبصورت مبلغ اعظم تھے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے شریعت معصوم دکھائی، معصوم کا راستہ دکھایا۔ حیدرآباد میں تقریر کر رہے تھے، مولا علی کے قدم پر ایک مولانا اٹھ کے کہنے کہ کیا آپ یہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ جتنے سارے آپ کے ماننے والے، آپ کے ماننے والوں کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، آپ لوگوں کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا۔ تو مولانا نے فوراً پر جس کا کہا کہ بھائی چلو ہمیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، مولانا آپ اتنا بتا دیں، ایمان سے قرآن سر پہ نہ رکھو، صحیح بخاری سر پہ رکھ لو۔ مولانا ایسے ہی کہتے تھے نا، قرآن سر پہ رکھ کے اتنا بتا دے کہ علی کو قرآن پڑھنا آتا تھا یا نہیں؟ کہنے واہ سبحان اللہ، کیا کہنے، وہ تو باب علم تھے، ہم تو تمہیں کہہ رہے ہیں تمہیں نہیں پڑھنا آتا۔ مولانا کہنے لگے نہیں، علی کا کیا کہنا، علی تو خود مجسم قرآن تھے، علی سے زیادہ قرآن پڑھنے والا کون تھا؟ مولانا ہم تو تمہیں کہہ رہے ہیں تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو مولانا اسماعیل نے دامن پھیلا کے کہا تھا، آپ مولوی دعا کریں کہ کسی قوم کے مرید جاہل ہو تو ہوں، کسی قوم کا پیر جاہل نہ ہو۔ توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے عزیزان محترم۔ آئیے مجھے ایک آیت اور پڑھنے دیں تاکہ کل ہمارا وقت بچ جائے اور ہم دوسرے موضوع کو مکمل کرتے ہوئے یہ حروف مقطعات کی بات پوری مکمل کرتے ہوئے پھر کچھ عرض کر دیں۔ یہ دونوں آیتوں کو ذرا سا میں ڈیفائن کر دوں تاکہ کنفیوژن نہ رہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما، ایک یہ آیت اور ایک آیہ میثاق اور پڑھوں گا، 2 آیتیں پڑھنے کی اجازت، اس میں چاہے 1 گھنٹہ لگے یا 2 گھنٹے لگے، ہے نا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ آپ صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ اللہ سلامت رکھے دوستو۔ اب تو میں محسوس کر رہا ہوں نا، اب آپ توجہ فرماتے جائیں، سنے جاؤ جہاں تک سن سکو، جب نیند آ جائے وہیں ہم چھوڑ دیں گے، ختم افسانہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ ہم پھر اب اپنے وجد میں پڑھ رہے ہیں، اپنے کیف میں حضور، یہ کیف کی کیفیت ہوتی ہے نا، ایک منزل ہوتی ہے نا عشق کی، معرفت کی، تو اس منزل میں کبھی کبھی مولا اپنے ذاکر کو لاتے ہیں نا، تو یہ وہی منزل ہے۔ تو پھر اب اس منزل پر آپ سے میں 2 آیتیں آپ کی کو اور آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ شرف
حاصل کریں 2 آیتوں کی سماعت کا، اور وہ یہ اسی آیہ میثاق میں جہاں انبیاء سے عہد لیا گیا، اسی تیور سے بہت بڑے راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں، سورہ زخرف میں پھر اعلان ہوا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ میرے حبیب سوال کر ان سے، ان لوگوں سے پوچھ جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا تھا کہ انہیں کس بات پر نبوت عطا کی۔ اللہ رب فیصلہ تو یوں ہوگا حضور، فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، سورہ زخرف، فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، من انبیائنا نہیں، رسولوں سے پوچھ۔ کتنے رسول ہیں؟ 5، ہاں بتا رہا ہوں نا، 5 ہے نا رسول، جس میں سے ایک پوچھنے والا ہے۔ پوچھ ان سے، میرے حبیب پوچھ، یہ آیت اتنی پریشان کون ہے؟ آپ کا پریشان ہونا بھی کوئی میرے لیے تعجب کی بات نہیں۔ بڑے بڑے پریشان ہو گئے تھے قرآن جمع کرنے والے، بولے بھائی یہ کیسی آیت ہے، یہ کہاں، یہ آیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے ان انبیاء سے پوچھ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان سے سوال کر، تو کہاں آئے، کب سوال کیا؟ مکے مدینے میں تو ہم ہی جیسے خوبصورت لوگ ہیں، نہ کوئی آدم آیا نہ نوح آئے، حضور تو سب سے آخر میں آئے، تو حضور نے سوال ہی نہیں کیا۔ جب سوال ہی نہیں کیا تو اللہ نے پھر یہ ایسا حکم کیوں دے دیا؟ پریشان ہونے لگے، اس آیت کو قرآن سے نکالنے لگے۔ وہ تو میں قربان ہو جاؤں وارث قرآن کے، کہ جب اس آیت کو قرآن جمع کرنے والے قرآن سے نکالنے لگے نا، صاحب ریاض النظرہ نے لکھا ہے، حوالہ دے رہا ہوں، جب اس کو نکالنے لگے نا تو علی کے دروازے کی دریوزہ گری کرنے والا اور زہرا کے دروازے پر داڑھی سے جھاڑو دینے والا سلمان کہتا ہے اتنی جلدی نہ کرو، قرآن کی آیت کے گلے پہ خنجر نہ پھیرو، آخر وارث بیٹھا ہوا ہے، شریعت کا وارث، صلوات بھیجے نا، شریعت کا وارث بیٹھا ہوا ہے، شریعت معصوم کا وارث بیٹھا ہوا ہے، قرآن کا وارث بیٹھا ہوا، اس سے چل کر پوچھ لو، اپنے مسئلے بھی تو آخر اسی سے حل کراتے ہو۔ آیت کا مسئلہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی، فوراً قرآن اٹھایا، سر پہ چلے، یا علی یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمیں تو لگتا ہے یہ آیت آئی نہیں ہے، یہ ایسی کو جمع کرا گیا قرآن کمیٹی والوں کے پاس۔ یہ ایسے ہی کوئی جمع کرا گیا قرآن کمیٹی والوں کے پاس، ہمیں لگتا ہے یہ آیت ہی نہیں، کہ کیا وہ بھی کون سی آیت نہیں ہے کہ یہ فضل من ارسلنا من قبلک من رسولنا، اے میرے حبیب سوال کر ان لوگوں سے جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا۔ تو حضور آپ تو گواہ ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ ساتھی ہیں، یہاں کون سے آدم آئے تھے، نوح آئے تھے، ابراہیم آئے تھے، کس سے پوچھا حضور نے؟ اگر نہیں پوچھا تو آیت کی تعمیل نہیں کی، اور پوچھتے تو کہاں سے پوچھتے، سب سے آخر میں تو آئے تھے۔ میرے خیال سے ٹھیک ہے نا، بس مولا آپ کہہ دینا کہ یہ ہاں یہ آیت نہیں ہے۔ علی کہتے ہیں کمال کرتے ہو تمہیں آیت، کبھی آیت شک میں ڈالتی ہے، کبھی نبوت شک میں ڈالتی ہے، عجیب مشکوک قسم کے لوگ ہو۔ جو ہے نا بھائی اس میں شک کرنے کی کیا بات ہے؟ کہا پھر یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ کہاں تم بھی ٹھیک کہتے ہو، تمہاری پیدائشی مجبوری ہے، تم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ آیت کہاں آئی، اس لیے کہ یہ آیت نہ مکے میں آئی، نہ مدینے میں آئی، نہ بر میں آئی، نہ بحر میں آئی، نہ زمین میں آئی، نہ آسمان میں آئی، نہ کعبے میں آئی، نہ مسجد میں آئی، نہ بستر میں آئی، نہ لحاف میں آئی، نہ حجرے میں آئی، نہ نماز میں آئی، نہ قیام میں آئی، نہ قعود میں آئی، نہ میدان میں آئی، نہ فضا میں آئی، نہ خلا میں آئی، نہ ہوا میں آئی، نہ کرہ بعد میں آئی، نہ کرہ جماعت میں آئی، نہ عرش اول پر آئی، نہ عرش دوم پر آئی۔ کہ ہاں بالکل 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 آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا آج تو آپ ہماری تائید کر رہے ہیں، آپ کا یاد نہیں کر رہے۔ علی کہتے خاموش، تمہاری یہ عادت نہیں گئی، نبی کے سامنے بھی بولتے رہتے تھے، بات مکمل نہیں ہونے۔ توجہ 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 توجہ،
بات مکمل تو ہونے دو. یہ آیت آسمان و زمین میں آئی نہیں, یہ تو میرے اللہ کا رسول شب معراج جب جناب فتح اللہ کی منزلیں طے کرنے کے لیے اپنی سلطنت غیر متعینہ اور غیر محدود کا معائنہ فرمانے کے لیے جب شب معراج گیا تھا, اور جہاں 1,24,000 پیغمبروں کو ہمارے حبیب نے نماز پڑھائی تھی, ہمارے نبی نے نماز پڑھائی تھی, جب ایک ایک نبی نماز کے بعد خاتم النبیین سے مصافحہ کر کے اپنے ایمان اور اطاعت اور میثاق کو پورا کر رہا تھا, اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. میرے حبیب سب کو تیرے سامنے حاضر کر دیا ہے. آدم سے پوچھ, عیسیٰ سے پوچھ, نوح سے پوچھ, ابراہیم سے پوچھ, اسماعیل سے پوچھ, انوش سے پوچھ, ادریس سے پوچھ, داؤد سے پوچھ, سلیمان سے پوچھ, شمعون سے پوچھ, ایک ایک نبی سے پوچھ کہ انہیں کس بات پر نبوت عطا کی تھی. بھائی صاحب ریاض النظرہ نے متفقہ طور پر لکھا, اہل سنت کے جلیل القدر عالم ہیں کہ پیغمبر نے اس آیت کے ذیل میں اللہ کے حکم سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں سے سوال کیا, اے آدم تم بتاؤ, نوح تم بتاؤ, انوش تم بتاؤ, ابراہیم و اسماعیل, داؤد و سلیمان و اسحاق و یعقوب و یحییٰ و زکریا, تم بتاؤ تمہیں کس بات پر نبوت عطا کی گئی. اب توجہ کرنا, تو 1,24,000 پیغمبروں نے معراج کی شب, میرے مولا فرماتے ہیں کہ تم نہیں بتا سکتے یہ آیت کہاں آئی, اس لیے کہ تم تو وہاں تھے ہی نہیں. اس آیت کا گواہ میرے علاوہ کوئی ہے نہیں. 1,24,000 پیغمبروں نے ایک زبان میں کہا تھا, یا رسول اللہ النبوت کا وولایت علی ابن ابی طالب. یا علی یا علی یا علی. النبوت کا وولایت علی ابن ابی طالب. اے حبیب ہمیں جو یہ نبوت عطا کی گئی نا, یہ آپ کی نبوت کے اقرار اور آپ کے علی کی ولایت کے اقرار پر. صاحب ریاض النظرہ نے کہا آپ کی ولایت, آپ کے نبی کی, آپ کی نبوت اور آپ کے علی کی ولایت کے اقرار پر. تو سارے انبیاء کا راستہ محمد کا راستہ, اب میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ. شریعت معصوم کا راستہ محمد کا راستہ, شریعت معصوم کا راستہ مکہ نہیں, مدینہ نہیں. اگر شریعت معصوم کا راستہ مکہ مدینہ ہوتا تو حسین مکہ نہ چھوڑتے, مدینہ نہ چھوڑتے, کربلا نہ آتے. کربلا آنا بتاتا ہے کہ شریعت معصوم کا راستہ کربلا ہے, اور شریعت آرڈیننسوں کے ذریعے کاغذ اور قلم سے انسانی دماغوں میں ٹھونسی نہیں جاتی. شریعت نافذ ہو چکی اور معصوم نے طریقہ بھی بتا دیا کہ شریعت کاغذ اور قلم سے نہیں لکھی جاتی. شریعت معصوم بچانے کے لیے زینب کی چادر کا ورق لیا جاتا ہے, اکبر کے سینے کی روشنائی لی جاتی ہے, عباس کے بازو کا قلم لیا جاتا ہے, پھر حسین لکھتا ہے علی اصغر کے تیر سے اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیوں رو پڑے؟ عباس کا نام آیا, 8 محرم ہے, غازی کا نام آیا, سبیلیں دیکھ کر آ رہے ہو, کوئی علم تمہیں نظر آیا ایسا کہ جس علم میں سکینہ کی مشق نہ ہو؟ کل جی بھر کے مصائب پڑھیں گے, پرسوں جی بھر کے مصائب پڑھیں گے. کوئی علم, آج محرم کی 8 تاریخ ہے عزادارو, بچ گئی شریعت, نہیں پانی ملا سکینہ کو.
بچ گئی شریعت، پیاسا رہ گیا علی اصغر عزادارو، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ آج غازی ابو الفضل عباس کا ماتم کرنے آئے ہو، آج ادا خانوں سے یا عباس یا عباس، ارے تم ماتم کرو نہ کرو، زینب تو اجڑ گئی، زینب تو اجڑ گئی عباس کے بغیر۔ تمہیں بتاؤں عزادارو ایک جملہ، آج سلام بھیجو نشتر پارک کی مجلس میں، اس لیے کہ یہ سلام کی منزل پر آج مجلس آ گئی ہے، لہذا میرا جی چاہتا ہے کہ میں سلام بھیجوں۔ راوی بیان کرتا ہے میں نے کربلا کے واقعے کے بعد ایک نقاب پوش بی بی کو دیکھا جس کا نام ام البنین تھا، وہ رات کے وقت روضہ رسول پہ آ کر بیٹھ کر ایک مرثیہ پڑھا کرتی تھی، اور وہ مرثیے کے دو شعر یہ تھے، وہ یہ شعر تھے، لوگوں مجھے ام البنین نہ کہو، اب میں بیٹوں کی ماں نہیں رہی، میرے 4 ہی بیٹے تھے، چاروں کربلا میں کام آ گئے۔ لو اب کلیجے پر ہاتھ رکھ کے جملہ سنو، ام البنین ہمارا سلام عباس کی ماں۔ ہر ماں کو اپنے بیٹے پہ ناز ہوتا ہے، مگر جتنا ناز ام البنین کو تھا نا عباس پر کسی کو نہیں تھا۔ عزیزو جملہ سنو گے 2-3 منٹ کی زحمت۔ جناب ام البنین کہتی ہیں عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹ گئے۔ عباس کوئی جلدی نہیں ہے مجھے مصائب میں میں کوئی جلدی نہیں کرتا، عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹ گئے، مگر عباس جب یہ سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھن گئی، سکینہ کے تماچے لگے، ماتم کرو نا دادارو۔ عباس کو اجازت ملی، عباس کو اجازت ملی، سکینہ سوکھی ہوئی مشک لائی، عباس آئے، زینب سے اجازت لی، زینب نے کہا عباس ذرا ٹھہر جا، لیلا ادھر آؤ، رباب ادھر آؤ، فضا ادھر آؤ، رقیہ ادھر آؤ۔ جب ساری بیویاں آ گئی کہا میرے عباس کے گرد حلقہ بنا کر کھڑی ہو جاؤ۔ ساری بیویاں عباس کے گرد حلقہ بنا کر کھڑی ہو گئی۔ جناب زینب نے اپنے سر کی چادر سنبھالی، ہاتھوں کو جوڑا، ایک ایک بیوی کے سامنے کہتی ہے بیبیو زینب کو معاف کر دو، بیبی زینب کو معاف کر دو، بیبیو زینب کیا سن رہے ہو دادارو، بیبیو زینب کو معاف کر دو، بیبیو زینب کو معاف کر دو۔ شہزادیاں کہتی ہیں شہزادی کیا ہوا؟ کہا میں اپنا وعدہ واپس لے رہی ہوں، میں نے مدینے سے چلتے وقت وعدہ کیا تھا تمہارے پردوں کی میں ضامن ہوں، ماتم کرو ماتم۔ میں نے 2-4 دقیقے اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے پردوں کی ضامن ہوں، مجھے معاف کر دینا، میں اپنا وعدہ واپس لے رہی ہوں، اس لیے کہ اب تو زینب کے پردے کا بھی خدا حافظ، جس پہ وعدہ کیا تھا وہ مرنے جا رہا ہے، عباس جا رہا ہے۔ عزادارو 2 جملے مجھے اور کہنے کی اجازت دے دیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک رات کا تو مہمان رہ گیا مولا، جی بھر کے رو لو، کون اگلے برس جیے گا وہی ماتم کرے گا نا۔ عباس کو یاد رکھو، عباس کا پرسہ لینے پتہ ہے کون آیا؟ آج سب سے پہلے قناعت کے پیچھے عباس کا پرسہ لینے فاطمہ زہرا آئی ہے۔ میری ماں بہنوں اللہ تمہیں سلامت رکھے، غازی عباس کا پرسہ فاطمہ زہرا کو دینا، زینب کو دینا، زینب کو دینا۔ عزادارو ایک جملہ کربلا سے شام تک مجھے بتاؤ، مجھے صرف ایک بات بتا دو عزادارو، جب تک عباس زندہ رہا حسین کے خیمے سے بچوں کی آوازیں آتی رہی، اعلیٰ تاش اعلیٰ تاش اعلیٰ تاش، مجھے کسی مقتل میں نہیں ملا کہ عباس کے مرنے کے بعد کسی بچے نے پانی مانگا۔ ارے بچے بھی جانتے تھے کہ جزاک اللہ کیا ماتم ہو رہا ہے۔
عباس چلے، عباس روانہ ہوئے، آخری جملہ، ادھر عباس روانہ ہوئے، ادھر حسین زمین پہ بیٹھ گئے۔ مجھے احساس ہے دوستو، بہت دور دور تک کھڑے ہو، زمین پر بیٹھے ہوئے ہو، لیکن عباس کے جانے کے بعد تو حسین بھی زمین پر بیٹھ گئے۔ آواز دی، آخری جملہ، بیٹا علی اکبر، اکبر، عباس کے جانے کے بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، میرے لال علم دیکھ کر بتاتے رہو عباس کس حالت میں ہے۔ اکبر بیٹھ گئے، بابا علم دریا کی طرف جا رہا ہے، بابا علم ٹھہر گیا، بابا علم ٹھہر گیا، ایسا معلوم ہوتا ہے چچا دریا پہ پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ حسین نے شکر کا سجدہ کیا، اکبر کہتے بابا علم نشیب کی طرف اتر رہا ہے، ایسا لگتا ہے چچا دریا میں اتر رہے ہیں، مشک بھر رہے ہیں۔ اکبر نے چلا کر کہا بابا علم پھر بلند ہونا شروع ہوا۔ حسین نے شکر کا سجدہ کیا، اکبر پھر کہتے ہیں بابا علم تیزی سے خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ حسین نے الحمدللہ کہا، آخری جملہ، سینے پہ ہاتھ مار کے رونا۔ اکبر نے تڑپ کے کہا بابا غضب ہو گیا، علم نے دائیں سے بائیں کو ہر لی، بابا علم جھکا، بابا علم نظر